राव हसन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी देर तक इंतज़ार किया। तो ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो कहते हैं जी कि मरियम नवाज़ शरीफ साहबा ने जो माजी में ट्रंप साहब के बारे में जो भी गुफ्तगू की थी और इमरान खान को पाकिस्तानी ट्रंप करार दिया था, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बात उस वक्त के हालात में ठीक थी और अभी भी वो कहते हैं जी कि जो भी मरियम नवाज़ ने कहा था वो ठीक था। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा अमेरिका के सदर बन जाने से आपकी पार्टी के जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, उनकी रहाई के इम्कानात रोशन हो गए हैं? हामिद साहब, थैंक यू वेरी मच। आपकी भी और आपके जो बाकी साथी हैं, दोस्त हैं, जो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। ये उम्मीद हमने कभी नहीं लगाई कि जी ट्रंप के जीतने से इमरान खान साहब को आज़ाद कर दिया जाएगा या आज़ाद हो जाएंगे वो, या आज़ाद करवा लिया जाएगा। हमने हमेशा पाकिस्तान के इदारों में उसमें जुडिशरी भी है, उसमें पार्लियामेंट का फ्लोर भी है और उसमें हमारा जो है पुरअमन एहतजाज करने का जो हमारे पास आईनी हक है उसका, इनके ऊपर बेस किया है। और अभी तक हमारी जो पिछले 15 माह से जब से खान साहब पाबंद सलासल हैं, हमने इन्हीं प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके खान साहब की आज़ादी के लिए काम किया है। तो ये कभी भी हमारे किसी लीडर ने कभी भी नहीं कहा, ना ही हमारी इंटरनल मीटिंग्स में कभी ये डिस्कस हुआ है कि ट्रंप आएगा और ट्रंप खान साहब को आज़ाद कराएगा। ये एक प्रोपेगेंडा के तौर के ऊपर पेश किया जाता रहा है। मैं इसको सरीहन हमारा जो डायस्पोरा है अमेरिका में, और आपको पता है कि डायस्पोरा जहाँ भी है दुनिया के किसी भी मुल्क में है, वो बाय एंड लार्ज प्रो पीटी डायस्पोरा है। तो उन्होंने डेफिनेटली इस इशू को, जो खान साहब की इनकार्सरेशन है, जिसको हम इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल इनकार्सरेशन कहते हैं, उसके बारे में उन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में आवाज़ उठाई है, इंक्लूडिंग अमेरिका। और अमेरिका में उनको खासी पजीराई मिली है और मेरा ख्याल है कि उनकी 2 या 3 मीटिंग्स भी हुई हैं ट्रंप की जो टीम है उसके साथ, जहां ये एश्योरेंस मिली है कि जी हम इसको प्रायोरिटी कंसिडरेशन देंगे। अब उसका क्या मतलब है, क्या नहीं है, फ्रेंकली वो हम तो नहीं जानते, ना हमारा उनके साथ कोई डायरेक्ट राब्ता है। लेकिन इसको बड़ा कंक्लूसिवली और बड़ा असर्टिवली स्टेट कर सकता हूँ कि नहीं, हम कोई ऐसी उम्मीद ना हमने लगाई हुई थी, ना ही हम ट्रंप के जीतने के बाद उनसे कोई ऐसी उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मसला होता है और ये पॉलिसी फॉर्मुलेशन जो होती है किसी भी मुल्क में, इंक्लूडिंग द यूएसएफए, वो किसी एक शख्स के नहीं होती है, उसमें वेरियस स्टेक होल्डर्स होते हैं। यहाँ भी कम से कम मेजर, जैसे हमारे यहाँ ट्राइकॉटमी ऑफ पावर है, इसी तरह से वहाँ भी एक किस्म की ट्राइकॉटमी है। उनकी पार्लियामेंट्स हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड सेनेट, फिर उनका चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, सदर साहब हैं, और वहाँ भी एक पेंटागन मौजूद है। सो ये इनके जो कौमी मफादात होते हैं उनको नजर रख कर पॉलिसीज फॉर्मुलेट की जाती है, किसी एक नुक्ते के ऊपर उनको मुंजमद नहीं किया जाता। अच्छा, आपने जो बात की है तकरीबन इसी तरह की बात अलीमा खान साहबा ने भी की है। उन्होंने ज़रा सीधी बात किया है कि ट्रंप कोई हमारा अब्बा लगता है। तो सुहेल वड़ैच साहब जो हैं वो भी कोई बात करना चाहते हैं। जी रऊफ हसन साहब। जी रऊफ हसन साहब, ये फरमाइएगा कि पीटीआई के पास अगले दिनों में, जबकि ये एक बैनुल अक़वामी तब्दीली भी आई है और ज़ाहिर है अगर ये आपके हक़ में नहीं तो ख़िलाफ़ भी नहीं, कम से कम कुछ बेहतरी तो आपके लिए आई है इसमें। तो बुनियादी बात यह है कि आगे आप पीटीआई की क्या स्ट्रेटजी है, क्या किसी लेवल पे आपकी इस्टेब्लिशमेंट से कब बात हो रही है, क्या कोई आगे जाके किसी सोच की तब्दीली का आपकी या उनकी, इसका कोई इम्कान लग रहा है आपको? थैंक यू सुहेल साहब। देखिए, मैं बार बार कह चुका हूं, हालांकि जब भी मैं ऐसी बात करता हूं तो लोग खान साहब का स्टेटमेंट कोट करते हैं, जिसमें उन्होंने कुछ अर्सा पहले कहा था कि हम एस्टैब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म का कोई राब्ता या कोई डायलॉग नहीं करेंगे। मैं ये कहता हूं, मेरी कंटेंशन ये है कि जी एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान जो डायलॉग है वो इनेविटेबल है, लाजिम होगा। उसकी वजूहात है मेरे पास। इस वक्त मुल्क जो है वहाँ बज़ाहिर तो एक पार्लियामेंट भी मौजूद है, बज़ाहिर तो एक हुकूमत भी मौजूद है, बज़ाहिर तो अदारे भी काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली कुछ भी काम नहीं कर रहा। हर चीज़ जो है वो मुंजमद हुई हुई है, क्योंकि इन चीज़ों में कोई लेजिटिमेसी नहीं है, इन चीज़ों की कोई रेलेवेंस नहीं है। और आप मुल्क के मसाइल को भी देख लीजिए, अगर आप सिर्फ इकोनॉमिक मसाइल देख लें या पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी देख लीजिए, तो आपको खुद एहसास हो जाएगा कि मुल्क जो है वो आगे नहीं बढ़ रहा। और वो इसलिए नहीं बढ़ रहा कि यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, और वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो पीटीआई और इमरान खान साहब को एंगेज करने के बगैर नहीं आ सकती। ये मेरी कंटेंशन रही है और ये मेरी कंटेंशन आज भी है।
اور اس میں میں کسی قسم کی چینج نہیں کروں گا، اس لیے کہ پریشر بھی ہوتا ہے کہ یہ نہ کہیں، ایسا نہ کہیں، لیکن میں کہتا ہوں یہ لازمی انگیج کرنا پڑے گا. اور میری کنٹینشن اس کے اوپر ایک اور بھی ہے کہ rather than wait for 10 days and engage then it is better کہ آپ اب انگیج کریں تاکہ ملک کے مسائل جو ہے ان کو حل کرنے کی طرف قدم بڑھایا جا سکے. اچھا رؤف صاحب آج ملاقات ہوئی ہے علی محمد خان صاحب کی عمران خان صاحب سے، تو عمران خان صاحب نے علی محمد خان صاحب کے ذریعے ڈونلڈ ٹرمپ کو ان کی الیکشن میں کامیابی پر مبارکباد دی ہے، اور بقول علی محمد خان صاحب کے عمران خان صاحب نے کہا کہ ٹرمپ کی جیت پر ان کو مبارکباد دیتا ہوں، وہ مجھے ڈائریکٹ کال کیا کرتا تھا، اور عمران خان نے کہا کہ ٹرمپ اقتدار میں آ گیا تو وہ کم از کم نیوٹرل ہوگا. عمران خان نے کہا کہ ٹرمپ جو بائیڈن کی طرح نہیں ہوگا جس کے کان بھرے گئے تھے. عمران خان نے کہا کہ بائیڈن دور میں جو منفی رویہ تھا وہ ٹرمپ کے آنے سے بہتر ہو جائے گا، اور عمران خان نے یہ بھی کہا کہ میری رہائی کا معاملہ پاکستان میں ہی مکمل ہوگا، امریکہ سے نہیں. اور عمران خان نے کہا کہ میرا نام مستقل ECL پہ ڈال دیں، میں باہر جانا ہی نہیں چاہتا. یہ دراصل انہوں نے تردید کیا ہے جو کل خواجہ آصف صاحب کہہ رہے تھے. اور عمران خان نے کہا کہ حالیہ قانون سازی سے سپریم کورٹ کو کمزور کر دیا گیا ہے. اور اب شاہ زیب خانزادہ صاحب بھی آپ سے سوال کرنا جی روزہ صاحب، جیسا کہ آپ نے کہا کہ جو ایونچول مسئلہ حل ہوگا وہ PTI اور اسٹیبلشمنٹ کے ڈائلاگ سے ہی ہوگا. اب اپنی طرف سے حکومت یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ آپ کی کارکنوں، آپ کے رہنماؤں کے اوپر جو کریک ڈاؤن ہے یا جو سختیاں ہیں وہ کم نہیں ہوئی ہیں، اور حکومت نے اپنی طرف سے چاہے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہو یا دیگر قانون سازیاں ہوں، اپنے آپ کو ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا ہے یا پھر مضبوط کر لیا ہے. تو اس ساری ایکویشن میں انتظامیہ کا بدلنا، کیونکہ عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ بائیسڈ تھی انتظامیہ بائیڈن کی کیونکہ ان کے کوئی کان بھرے گئے، کوئی نہ کوئی اس پورے ایکویشن میں کوئی فرق ڈالتا ہے، اس ڈائلاگ کی راہ ہموار کرتا ہے PTI اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کہ یہاں حالات بدلیں کیونکہ امریکہ میں انتظامیہ بدلی ہے، یا اسے کوئی فرق نہیں پڑتا سرے سے؟ تھینک یو شاہزیب صاحب. دیکھیے ہم امریکن انتظامیہ کے اوپر تو انتظامیہ جو ان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تو ہم کوئی نظر نہیں رکھی ہوئی ہم نے کہ وہ ہماری کو مدد کرے گی، یہ ہماری پالیسی کا حصہ نہیں ہے. اگر ہم کسی سے بات چیت کریں گے تو وہ یہاں ہمارے جو انٹرنل فورسز ہیں ہماری ان کے ساتھ کریں گے. اسٹیبلشمنٹ از پاسبلی موسٹ امپورٹنٹ آف دیم بیکاز بیسیکلی پاور کا منبع، طاقت کا منبع جو ہے اس وقت پاکستان میں وہ اسٹیبلشمنٹ ہی ہے. باقی یہ سب کچھ جو ہے جو آپ کی پارلیمنٹ ہے اور جو آپ کی عدالتیں ہیں اور جو سب کچھ ہے یہ سارا دکھاوا ہے. طاقت جو ہے وہ کہیں اور ہے، وہاں کہیں اور سینٹرڈ ہے. سو لازمی بات ہے اگر آپ نے مسائل کو ایکچولی حل کرنا ہے تو ان کے ساتھ ایک کراس دا ٹیبل بیٹھنا پڑے گا ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم، جو میں نے آپ کے پچھلے حامد صاحب کے سوال کے جواب میں بھی میں نے عرض کیا ہے. اب ایک روٹین میں تو ایک کانٹیکٹ ہمارا ہے، ان کے ساتھ انٹریکشن ہے، کیونکہ ایک وفاق کی ایک اکائی میں ہماری حکومت ہے KP میں، اور وہاں علی امین گنڈاپور صاحب جن کا ذکر ابھی آیا ہے وہی چیف منسٹر ہیں. اور وہ پروونس جو ہے جو صوبہ ہے وہ ریسٹرکٹ پروونس ہے، وہاں سیکورٹی ایجنسیز کی اور انٹیلیجنس ایجنسیز کی خاصی عمل دخل ہے، وہاں وہ ہوتا رہتا ہے. بیکاز آپ کو پتا ہے کہ ابھی بھی اس وقت بھی ٹیرر انسیڈنٹس جو ہیں وہ خاصی بہتات سے ہو رہے ہیں. تو ایک تو یہ روٹین میں انٹریکشن ہے. اس کے علاوہ وہ تھوڑا بہت ذرا اس سے بڑا بھی تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ 22 اگست کا جو ہمارا جلسہ تھا، چونکہ اس دن کوئی مذہبی جماعتوں نے بھی اپنا گرچہ کیا ہوا تھا، تو ہمیں ریکویسٹ کی تھی باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ نے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کے تھرو کہ جی ہم اس اپنے جلسے کو آگے کریں، اور انہوں نے ایڈوانس میں ہمیں اس کی اپروول جو ہے وہ بھی دے دی تھی، تو وہ ہم نے کر دیا تھا. اس قسم کی چھوٹی موٹی باتیں جو ہوتی ہیں وہ شاید ہوتی رہتی ہوں. علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں ان کو بھی آتھرائز بھی کیا ہوا ہے خان صاحب نے کہ جی وہ اگر انگیج کریں کسی اسٹیج کے اوپر. حالانکہ اس کے بعد خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ آ گئی تھی کہ ہم انگیج نہیں کریں گے، لیکن ہی از ون آف دا پیپل آتھرائزڈ کہ اگر وہ انگیجمنٹ کرنی پڑے تو وہ کر سکتے ہیں. تو یہاں تک تو بات میں کر سکتا ہوں کہ ہے اس قسم کی انگیجمنٹ موجود ہے. لیکن کیا کوئی اسپیسیفک جو ہے ہماری ان کے ساتھ انگیجمنٹ ہے خان صاحب کی رہائی کے اوپر یا کوئی اور جو ایشوز ہے پاکستان جو اس وقت فیس کر رہے ہیں ان کے بارے میں، تو میں بالکل کہوں گا کہ وہ ایسی کوئی سچویشن ابھی تک موجود نہیں ہے. شہزاد اقبال صاحب، ہم چاہتے ہیں الیکشن کے والے سے کہ اس قسم کی سچویشن جو ہے وہ ہم آئے بات چیت ہو، تو لازمی بات ہے پولیٹیکل پارٹی ہونے کے ناطے ہم ایک اوپن ذہن کے ساتھ اس ساری چیز کو فیس کریں گے. جی رؤف صاحب، شہزاد اقبال آپ ہی کی بات سے، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں نہ تو ہم نے کوئی بھی امید لگائی ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے، نہ پارٹی میں ڈسکشن بھی ہے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کہ اگر ٹرمپ آ جائیں گے. میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آج اگر آپ ٹویٹر دیکھیں تو PTI والے بہت خوش نظر آ رہے ہیں. حماد ارض صاحب کا ٹویٹ ہے، شہباز گل صاحب کا ٹویٹ ہے، مطلب اتنی خوشی ہے جیسے پاکستان میں PTI کی حکومت بننے جا رہی ہو. تو پھر اس کی وجہ کیا ہے؟ اور یہ وہی ڈونلڈ ٹرمپ ہے جن کا کمپیریزن جب عمران خان سے 2016-17 میں کیا جاتا تھا تو PTI کو بڑا برا لگتا تھا، لیکن آج اس کمپیریزن پہ PTI بڑی خوش ہو رہی ہے، ان کے آنے پہ خوش ہو رہی ہے. تو اس خوشی کی وجہ کیا ہے پھر؟
دیکھیے میں نے ابھی میرا خیال ہے کہ حامد صاحب کے سوال کے جواب میں اس کا ذکر کیا تھا کہ ہمارا جو ڈائسپورا ہے ان کا کانٹیکٹ جو ہے وہ ٹرمپ کی وہاں امریکن ڈائسپورا جو ہے ہمارا، اس میں ان کا ٹرمپ کے ساتھ بھی اور ٹرمپ کی ڈاٹر ان لا کے ساتھ بھی اور ان کی قطع کلامی کی معذرت، میں نے نام لیا حماد اظہر صاحب کا، ڈاکٹر شہباز گل صاحب کا، جو لیڈرز اور آپ کے وزراء رہے ہیں، ان کی خوشی کی وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، اسی پر ہی آ رہا تھا، میں وہی جواب دینا چاہ رہا تھا کہ اگر ان کی کانٹیکٹ وغیرہ ہوا ہے اور ان کو کوئی ایشورنسز کروائی گئی ہیں کہ ہم پاکستان میں جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں اس کو ہم اپنے سر فہرست رکھ کے اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب یہ جو ٹویٹس ہیں جو حماد صاحب نے کیا ہے یا باقی لوگوں نے کی ہے، وہ ٹویٹس پاسبلی اس امید جو ہے اس کی یاد دہانی کراتی ہے کہ جی شاید پاکستان میں جو پی ٹی آئی کے اوپر فسطائیت کا مطلب اتنی دیر سے ہم لوگ اس کو سفر کر رہے ہیں، شاید یہ ہے کہ امریکہ، دیکھیں ایک اور بات کر لیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ پاکستان میں پچھلے 2 سال میں ایک بڑا ڈیفینیٹو اسٹریٹجک شفٹ جو ہے وہ ہو چکا ہوا ہے۔ پاکستان کا جو بیلنس ہوتا تھا امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات میں اور چائنا کے ساتھ اپنے بہت زیادہ قریبی تعلقات میں، وہ ڈسٹرب ہو چکا ہوا ہے۔ اس کی ایک مثال آپ کو ابھی کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہے، ایک تھنک ٹینک ہے مشاہد حسین صاحب کا، ان کے تھنک ٹینک میں ایک انسیڈنٹ ہوا ہے اور اس کے بعد فارن آفس نے ایک بڑا ہی انتہائی بےہودانہ طریقے سے اس کے اوپر ایک اسٹیٹمنٹ بھی ریلیز کی ہے۔ اس انسیڈنٹ میں کوئی ہمارے فارن منسٹر صاحب نے کوئی ایک اسٹیٹمنٹ دی جو میرا خیال ہے کہ فارن منسٹر کے لیے اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دینا جو ہے وہ انتہائی غیر مناسب تھا، جس کے اوپر پہلی دفعہ پبلک ڈومین میں چینی امبیسڈر نے کھڑے ہو کے کہا کہ یہ اسٹیٹمنٹ ٹھیک نہیں ہے، جس کو رسپونڈ کیا پھر فارن آفس نے اپنی اسٹیٹمنٹ کے ذریعے کہ جی انہوں نے مطلب سب الزام جو تھا وہ چائنی امبیسڈر کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی۔ پاکستان اور چائنا کے تعلقات کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ پبلک ڈومین میں اس قسم کی آلٹرکیشن ہوئی ہے، جو کہ انتہائی اننیسیسری تھی، نہیں ہونی چاہیے تھی۔ چین پاکستان کا سب سے زیادہ ڈیپینڈیبل، سب سے زیادہ فارمیڈیبل دوست رہا ہے اور اس نے اچھا رؤف صاحب میں قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں، ہم ذرا الیکشن جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو الیکشن ہے اس پر ذرا رہیں، ہمارے پاس ٹائم کی کمی ہے، ہمارا سلاٹ ختم ہونے والا، ذرا جلدی سے اپنی بات مکمل کر لیں۔ وہ یہی ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ ایک اسٹریٹجک شفٹ جو ہے وہ امریکہ کی طرف ہم نے یہ 2 سال سے لی جا چکی ہوئی ہے۔ اب اگر ٹرمپ آئیں گے تو ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ اس کو وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور اسی کانٹیکسٹ میں جو ہے باقی چیزیں جو ہے نا وہ فال کریں گی اور وہ اپنی جو پالیسیز ہیں ان کو مرتب کریں گے۔ بہت شکریہ۔